अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। आज दो अहम तरीन मामले पेश नज़र हैं। एक तो मुल्क में सियासी हालात हैं और PDM जो है वो एक नई सफ़बंदी के साथ, एक नई हिकमत अमली के साथ आज से फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर रही है। सवात में जलसा किया है और बड़ा जलसा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ANP अब PDM के में बाकायदा तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी जो अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने की सलाहियत मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जमात और नून लीग रखते हैं, KP हो, पंजाब हो या सिंध के शहरी इलाके ख़ास तौर पर, यहाँ वो उसमें अगर पीपल्स पार्टी साथ ना भी हो तब भी हुकूमत को ये टफ़ टाइम दे सकते हैं। और मुझे याद है नून लीग के कुछ रहनुमाओं का ये कहना था तकरीबन गुज़िश्ता साल जब सिलसिला शुरू हुआ कि जी PDM बन रही है और फिर उसके बाद ये तहरीक आगे चलेगी, और फिर ये तय हुआ कि इस साल मार्च तक हुकूमत को घर भेजने का इरादा था और इसमें नाकामी हुई। तो PDM के रहनुमाओं में से कुछ लोग ये कहते थे कि ये सारी सूरत हाल हो सकता है हम मार्च में ना कर सकें, हो सकता है हम इससे आगे जाएं और ये मामला सितंबर अक्टूबर में एक्यूमुलेट हो और इस्लामाबाद में फिर हम फाइनल अपनी तहरीक का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। धरना हो सकता है या इस तरह की कोई सख्त एहतजाज हो सकता है जिससे हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्या मामला उस तरफ बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि अमेरिका जो अफगानिस्तान से अब निकल रहा है तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं, और एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका में कानून है वो ममालिक जहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लोगों को जंगी मकासद के लिए भर्ती किया जाता है, अमेरिका उन पर पाबंदी लगा दिया करता है और उनकी फ़ौजी इमदाद, उनकी माशी इमदाद बंद कर देता है। पाकिस्तान का इस तमाम मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो नई फ़हरिस्त इन ममालिक की शाया हुई है, अमेरिकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल कर दिया गया है। तो जो रवैया है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ, उसमें ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये दबाव पाकिस्तान पर बढ़ेगा अमेरिका का कि CPEC से दूरी इख्तियार की जाए, चाइना से दूरी इख्तियार की जाए, अफगानिस्तान में उनकी मुआवनत की जाए, और इसके बदले अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान पर फिर माशी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात जो पाकिस्तान में शुरू हो गए, उसमें आज हुकूमत की जानिब से बताया गया कि जौहर टाउन का जो लाहौर का वाक़या था उसमें भारत मुलव्विस था और ये भारत ने ये कार्रवाई कराई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गाहे बगाहे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और इसमें बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने की ही बात की गई है। तो सिक्योरिटी सूरत हाल अपनी जगह है, माशी सूरत हाल से हुकूमत निबर्दाज़मा थी, उसमें ये जो सियासी खलफिशार है ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ, अली नवाज़ आवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। सर बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अहम रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब सीनियर तजज़ियाकार, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब आप भी ये बात कहा करते थे जब हम कहते थे कि जी मार्च में तो आप हुकूमत को घर नहीं भेज पाएंगे, तो मुतादिद मरतबा आपने कहा कि हो सकता है कि इसमें वक्त लगे और सितंबर अक्टूबर इस साल का जो होगा वो हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगा और हमारे लिए फ़ैसला कुन होगा। क्या हम समझ सकते हैं कि ये जो नया सिलसिला जलसों का शुरू हुआ है, सवात में है, फिर कराची में है, फिर आपने इस्लामाबाद या पिंडी में जलसा करना है, तो सूरत हाल उसी तरफ जा रही है? देखें, किसी भी सियासी इत्तेहाद या सियासी जमात के लिए जो है वो लोगों के साथ एक अपना रिश्ता जो है वो उसको उस्तवार करना, लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना और अपने प्रोग्राम को जो भी हो किसी सियासी इत्तेहाद का या जमात का, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो है ये एक बड़ा मौसर ज़रिया है कि जलसों का जो है वो इनेकाद किया जाए। तो इसलिए जलसे जो है वो होते हैं, लेकिन जलसों से किसी हुकूमत का गिर जाना जो है ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर अपोजिशन या कोई सियासी इत्तेहाद जो है वो अगर कोई 10 या 15 जलसे करेगा तो उसे हुकूमत जो है वो जाती रहेगी। हाँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है उसको आवाम तक पहुँचाना जो है वो अपनी जगह पे एक बड़ी सब्सटेंशियल सियासी अमल और सियासी पेशरफ्त है। जहाँ तक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था तो वो जो PDM में जो राय बनी थी कि लॉन्ग मार्च किया जाए और इस्लामाबाद में घिराव किया जाए इस हुकूमत का, और उसके बाद पार्लियामेंट से पूरी अपोजिशन, ये नहीं कि तकसीम हो के या कुछ आ जाएं कुछ बैठे रहें, पूरी अपोजिशन जो पार्लियामेंट से बाहर आ जाए,
یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس پہ ہمارا یہ موقف تھا، ابھی بھی ہے، کہ اگر اس کے اوپر عمل ہوتا تو پھر لازماً جو ہے گورنمنٹ اس بحران سے نہ نکل پاتی، اور اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن شاید ہو چکے ہوتے یا ہو رہے ہوتے۔ ٹھیک۔ تو اب وہ عمل تو نہیں ہو سکا، اس میں دو جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اور ANP نے اختلاف کیا۔ تو بہرحال عوامی رابطہ کا جو ایک عمل ہے اس کو PDM جو ہے وہ آج سے دوبارہ شروع کر رہا ہے، اور یہ عمل کسی اگلے اقدام تک، جب تک بھی وہ فائنلائز ہو یا اٹھایا جائے، اس وقت تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ عوامی رابطے ہیں اور یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے۔ میں تو شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ 2023 کے الیکشن میں، اگر الیکشن ارلی بھی ہوتے ہیں تو الیکشن میں ہی فیصلہ ہونا ہے۔ احتجاج، جلسے یا دھرنے وغیرہ سے حکومت کا جانا تو ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس پر آپ کی رائے تھی، PDM کی رائے تھی کہ ہم ایک لاہے عمل اختیار کریں، تو ہو سکتا ہے اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ اب حکومت پر بہت ضروری ہے کہ اپنی پرفارمنس پر زیادہ توجہ دے۔ علی نواز اعوان صاحب، یہ عوام کے درمیان جانا، بڑے بڑے جلسے کرنا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، چاہے وہ KP ہو، چاہے وہ سندھ، کراچی خاص طور پر ہو، یا پنجاب ہو، یہاں پر جلسے کرنا PDM میں جو موجود جماعتیں، نون لیگ اور خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑے جلسے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنی پرفارمنس پر زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ 2023 کے الیکشن سے پہلے رائے عامہ تبدیل کرنے کی PDM پوری کوشش کرے گی۔ تھینک یو۔ اور یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی، بالکل ٹھیک بات کی، میں اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ہیلز پہ رکھنا۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اب لوگوں کو موبلائز کرتی ہے، اپنے ووٹر کو موبلائز کرتی ہے، اپنا لاہے عمل بتاتی ہے، اور یہ ہم بھی کرتے رہے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے تو خیر بہت لمبی اپوزیشن کاٹی ہے، تو ہم تو یہ کنٹینیوس کرتے رہے، تو اس سے تو کوئی دو رائے نہیں۔ ہماری ان سے ہمیشہ جو اختلاف رائے ہوتا تھا، وہ جو ان کا پہلے موقف ہوتا تھا، اور وہ پہلے جو موقف تھا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، ہم نے اسمبلی سے باہر آنا ہے، ہم نے گلاؤ جلاؤ کرنا ہے، اور کوئی واضح حکمت عملی نہیں دیتے تھے، اس وقت حد تک ہمارا ان سے اختلاف تھا۔ چلو اچھا ہوا یہ ان کو خود وہ اس راہ راست پہ آ گئے، اور اب جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل ان کا رائٹ ہے۔ جہاں تک آپ نے پرفارمنس کی بات کی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے سال جس طرح میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اکنامک ٹرموئل تھا، فائنینشیل بحران تھا، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے پاس ہائی تھا، فارن ریزروز تھے نہیں آپ کے پاس، ایکسپورٹ پیپلز پارٹی کے دور سے گر چکی ہوئی تھی، مہنگائی تھی، انفلیشن تھی، ڈالر اوور ویلیوڈ تھا، تو بہت سارے مسائل تھے۔ کیونکہ آپ کراچی بیٹھے تو یہ آپ زیادہ ایزیلی چیزیں سمجھ آتی، تو اس چیز سے آگے حکومت نے کام کرنا شروع کیا، بہت ٹف ڈیسیجنز لیے، بہت ٹف ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ڈیسیجنز ہیں وہ لیے، پر الحمدللہ اس کے رزلٹ اب تیسرے سال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے پہلے سال کے بعد کووڈ آ گیا، کووڈ سے جس طرح ایک سال میں اس ملک کو اس گورنمنٹ نے نکالا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح 5 بڑے وہ تو سب ٹھیک ہے علی نواز اعوان صاحب، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کا یہی موقف ہے، لیکن پھر یہ پریشانی کیوں ہے جب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ابو بچاؤ ڈرامے کی ناکامی کے بعد مسترد سیاسی ٹولہ سوات میں نیا ڈرامہ اسٹیج کرنے جا رہا ہے، اور سیاسی آوارہ گرد کہہ رہے ہیں آپ ان کو، کہہ رہے ہیں آپ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں، ایسی زبان بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ پریشانی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چلتی رہتی ہے، آج جلسہ ہوگا، اپوزیشن کی طرف سے بھی پوائنٹ سکورنگ کی جائے گی، اور یہ پولیٹیکل جو جماعت ہوتی ہے، حکمران جماعت ہوتی ہے، وہ بھی اس کو آگے سے جواب دیتی ہے یا اس سے پہلے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے نا، اس سے پریشانی کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ تو جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت نون لیگ اپنا ایک بیانیہ بنا رہی تھی، اپنی ایک پولیٹیکل نریٹو بنا رہی تھی، وہ بھی اس طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی ہوتی تھی، ہم بھی اس کا جواب دیتے ہوتے تھے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ نے عوام کو جا کے بتانا کیا، آپ نے اپنا کیا منشور دینا ہے، آپ نے اپنا کیا نظریہ بتانا ہے، کیا حکمت عملی بتانی ہے، کیا صف بندی بتانی ہے، اور جو آپ کی ایز این اپوزیشن 3 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ نے جا کے لوگوں کو بتانی ہے۔ اور نیا اگر آپ کہتے ہیں جو الیکشنز ہے 2023 میں، اس کے اندر آپ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جائیں گے، وہ حکمت عملی بتانی ہے۔ تو یہ تو اس میں کوئی پریشانی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک پارٹ آف دا پروسیس ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اچھا جنرل صاحب، جیسے رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، عوامی رابطہ ہوتا ہے، اپنی بات وہاں تک پہنچاتے ہیں،
اور علی نواز اعوان صاحب بھی اس کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس میں اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ جلسے ہوں گے, حکومت چلی جائے گی, کوئی دھرنا ورنا ہوگا, ایسا فی الحال کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. تو یہ اچھی بات ہے. لیکن ایسی صورتحال میں جو سخت بیانات کا سلسلہ ہے, چاہے وہ حکومت کی طرف سے بلاول صاحب کے متعلق دیے جائیں یا نون لیگ کی قیادت کے متعلق دیے جائیں یا وہاں سے جواب آئے, یہ جو بیرونی خطرات اب ہمیں درپیش ہیں, امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے, یہ نئے چیلنجز جو ہیں, اس کے اندر سیاسی صورتحال جو اس وقت موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں اس میں ہیٹ کو کم ہونا چاہیے یا جو چل رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ ایک پیج پر تو ہیں, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھی بیٹھے, بات چیت کی, تو وہ تمام معاملات الگ ہیں, سیاسی معاملات جیسے بھی چلتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں معزز مہمان جو بات کر رہے ہیں, یہ بالکل انہوں نے درست بات کی. اپوزیشن کا بھی پولیٹیکل رائٹ ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طرح حکومت کو بھی اپنی پرفارمنس دینی ہے, اور یہ لیٹیٹیوڈ دونوں کو دیا جاتا ہے. یہ ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو جاری رہنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو 100% روکا جا سکتا ہے یا روکا جانا چاہیے. اور اس طرح کے بیانات جو ہیں ان کو دشمن تو ان میں بہت کچھ ریڈ کرے گا, لیکن پولیٹیکل کلچر اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایسی ہی ٹون یوز کیا کرتی ہے, ایسی ہی لینگویج یوز کیا کرتی ہے, اور حکومت اپنے اقدامات کا دفاع ایسے ہی کرتی ہے. لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ جو اس وقت ریجن میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو پرٹیکولرلی افغانستان میں اس وقت سچویشن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن رانا صاحب کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کہ ان جلسوں اور جلوسوں سے نہ حکومتیں گرتی ہیں, نہ پہلے کبھی گری ہے, نہ یہ حکومت گرے گی. تو حکومت کو چاہیے کہ فوکس ہو کر اپنی پرفارمنس دیں, اور جو تھریٹس اس وقت ہیں, جو اگلے دن بھی جو میٹنگ ہوئی ہے ایک نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی, اور اس میں فورن آفس والے بھی شامل تھے, وہ بھی اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے تھی. اور یہ ریکویسٹ کرنا مقصود تھا تمام تر ذمہ دار پولیٹیشنز اور پارٹی ہیڈ سے کہ آپ ملک میں ایک یونیفائیڈ پوسچر دنیا کو دکھائیں, ایک اتحاد قائم کریں اور اس کو ویزیبل کریں, تاکہ نیشنل پالیسی فارمولیشن میں اور جو ریجنل چیلنجز ہیں ان میں حکومت اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے. مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس کے, مجھے کانٹینٹ تو نہیں پتا, بٹ آئی ایم ویری شیور کہ اس کا ریسپانس بہت پازیٹیو ہوگا, اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اتنے ریسپانسیبل لوگ ضرور ہیں کہ جب بھی اس ملک میں خطرناک حالات پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے ایک نیشنل فرنٹ, ایک نیشنل کوہیژن کا مظاہرہ کیا ہے, جس سے میں نا امید نہیں ہوں کہ ہم اس سچویشن سے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا علی نواز اعوان صاحب, جو پوزیشن آپ نے اختیار کی ہے, یعنی امریکہ سے متعلق کہ ہم نے پارٹ آف کانفلکٹ نہیں بننا, ہمیں پارٹ آف پیس رہتے ہوئے ریجن کی اسٹیبلٹی اور برابری کی بنیاد پر کسی بھی ملک سے تعلقات رکھنے ہیں, آپ کو اس پر یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں, آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر بالکل اون بورڈ ہیں, اور آنے والے وقت میں ہم کم از کم اس پہ سیاست نہیں دیکھیں گے, یہ آپ کو امید ہے اپنی سیاسی جماعتوں سے؟ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے, سب نے جو اس کے اوپر بریفنگ دی ہے, ساری جماعتیں اس کے اوپر متفق ہیں, ساروں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے سٹینڈ کو, اور اس کے اوپر اپنی اور بھی تجاویز دی ہیں کہ اس کو اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ پاکستان کو اس سے نہیں, اس فیصلے سے تو پاکستان مضبوط ہوتا ہے جب آپ غیرت کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں, آپ جب پرائی جنگ میں چلے جاتے ہیں, اس جنگ کو اپنی جنگ بنا لیتے ہیں, اور آپ کے نیبرنگ کنٹریز, اپنے اسلامک ملک آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ آپ پیس ان کے ساتھ پارٹنر تو ہے نہیں, پر پیس جو پارٹنر ان کانفلکٹ تو ہیں, کہ آپ کی سرزمین اس کے اندر آپ کے استعمال ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کولڈ وار میں لگ بھگ 20 لاکھ لوگ مارے گئے, 30 لاکھ لوگ ریفیوجیز بنے. آپ 9/11 کے بعد دیکھیں جو افغانستان جس طرح بیچارہ تباہ ہو کے رہ گیا ہوا ہے, اور اس کے اندر جس طرح پاکستان اس کے اندر استعمال ہوا. آپ ڈرون حملے لے لیں کہ جو پاکستان کی سرزمین سے جو ڈرون اڑتے تھے, کہ 450 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں پاکستان کے سیٹل ایریاز میں اور افغانستان کے اندر. تو مجھے ایک بات بتائیں نا, اس سے تو الٹا آپ کی جو
डेफिनेटली जो आपके मैंने neighbors मैंने हैं, बिल्कुल आपके नहीं कहा कि आप इस्लाम इससे कमज़ोर होते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी ओपोनेंट पार्टीज़, आपकी हरीफ जो हैं, वो इस पर आपको यकीन है कि वो ऑन बोर्ड होंगे। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको होना चाहिए और आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, ये ठीक मामला है कि इमरान खान साहब ने जो पोजीशन ली है और फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी में अस्करी क़यादत ने तमाम सियासी क़यादत को जो ब्रीफिंग दी है, ये बड़ा अहसन काम किया है। और कम से कम इस मामले पर सियासत हम नहीं देखेंगे और इमरान खान साहब की जो क़यादत है इस मामले में, उस पर अपोजिशन जमातें भी उनके साथ होंगी। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सा उन्होंने डिसीजन लिया है, और जिस डिसीजन के उन्होंने ऊपर डिसीजन ये लिया है कि अब अमेरिका आप के जो है साथ वो हम उनके डूम वॉर के मुतालबे को बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर अमेरिका मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट चाहता है अफ़गानिस्तान में तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका से अब जो हमारे ताल्लुकात होंगे वो बराबरी की बुनियाद पर होंगे, तिजारत की बुनियाद पर होंगे, हम अहकामात नहीं मानेंगे उनके, और सी पैक के हवाले से भी हम बिल्कुल चीन तो से दूरी इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये सारी कहानी जो हुकूमत की आपने बयान की है, ये एक मफरूज़े के ऊपर बयान की है आपने। अच्छा, तो और इमरान खान साहब की तकरीर में इस वक्त जो वो तो उनकी तकरीर तो सियासी तकरीर थी, वो तो उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो उन्होंने करनी थी, वो उन्होंने की। तो अब आपके आप नज़दीक जो हकीकत इस क्या है? बारे में फरमा रहे हैं, नहीं तो हकीकत सबको मालूम है। अब हकीकत जो है, जो डिफेंस के ऊपर इनके हैं मुआवन मोहिद यूसुफ साहब, उनका एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू आया है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो इस वक्त खुल के सामने आ गई हैं। कोई डू मोर का मुतालबा आपसे करेगा तो आप प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे ना कि हम डू मोर नहीं करेंगे। कोई आपसे बेस मांगेगा तो आप कहेंगे ना कि मैं हमने बेस नहीं देने। मामला ये है कि अमेरिका जो है वो तो इस खित्ते को एक ऐसी सूरत हाल में छोड़ के जा रहा है कि यहाँ पे जो भी हालात होंगे, वो हालात जो हैं वो डिस्टेबल करेंगे इस पूरे रीजन को। पाकिस्तान जो है वो इस सूरत हाल में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है या उसका नुकसान हो सकता है। चाइना जो है उसके लिए ये मुश्किलात जो है वो खड़ी हो सकती हैं। जब अफ़गानिस्तान में एक खाना जंगी जो शुरू होने जा रही है वो शुरू होगी, और उसके असरात जो हैं वो जो हमसाया ममालिक हैं उनको भी पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान राना को साहब, ये सबसे जो ज़्यादा पहुंचेंगे, नेशनल सिक्योरिटी चीन इससे की मुतासर मीटिंग में होगा। आप लोगों को तो ब्रीफ किया गया है, अमेरिका जो है, उसके बाद नहीं सुन तसल्ली तो लेना, है आपको कि मसूद रज़ा साहब, जी बताएं। नहीं तसल्ली इसमें नहीं, तो इसमें हमारी अदम तसल्ली वाली कौन सी बात थी जो उन्होंने हमारी तसल्ली करवानी थी। जो उन्होंने हकायक पेश किए हैं वो बड़ा, उन्होंने एक तज्ज़िया पेश किया है, बड़ा एबल, बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो एनालिसिस था जो इस वक्त की सूरत हाल है। और उस सूरत हाल में उन्होंने ये कहा उस अपने एनालिसिस के बाद कि जी अब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये फ़ैसला करे कि अब इसमें हमें क्या करना चाहिए। अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो है वो एक तरफ़ा तौर पे, फौरी तौर पे, बग़ैर किसी चीज़ को जो है वो देखे सोचे समझे कि इसके बाद क्या होगा, वो वहाँ से कूच कर रहा है। उसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसे बेसिस की ज़रूरत है, ना उसे जो है वो किसी जो है वो अपना और चीज़ की ज़रूरत है। वो तो जा रहा है यहाँ से, और उसके जाने में ये बात पोशीदा है कि वो इस रीजन को डिस्टेबल करने के लिए अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, ये अमेरिका भी पूरी तरह से समझ है, और समझ जो है वो बाकी सबको भी आ रही है, आ जानी चाहिए कि ये जो यहाँ पे खाना जंगी और यहाँ पे जो फसाद और ये हब ऑफ टेररिस्ट जो बनेगा ये मुल्क, तो उसके बाद जो है वो फिर हमसाया ममालिक के ऊपर क्या असरात होंगे और इस रीजन के ऊपर जो है वो क्या असरात होंगे। अमेरिका जहाँ पे बैठा है वो अपने आप को जो है वहाँ पे उसका दिफा या उसको डिफेंड कर लेगा। तो इस सूरत हाल में ये जो एक सियासी नाराबाजी की जा रही है और ये जो एब्सोलूट नॉट और इधर उधर की बातों के जी ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इसका जो शोर उठाया जा रहा है, इसमें वो असल बात जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगले 6 माह में या साल में
یا یہ پورا ریجن جو ہے کس صورتحال سے دو چار ہونے جا رہا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے. لیکن ویسے ایسے حالات کوئی نظر آ نہیں رہے مجھے کہ سیاسی قیادت. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس پر میں ایک بریک کے بعد جنرل صاحب سے پوچھوں گا کہ جنرل صاحب یہ اس کی ضرورت تھی، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، پھر عمران خان صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی ہے، اس کے بعد مزید بھی گنجائش بچتی ہے وضاحت کرنے کی، نئے جو حالات پیدا ہونے والے قوم کو بتانے کی اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اعجاز اعوان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسے رانا صاحب کہہ رہے کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ جی ہمیں اڈے چاہیے، کوئی ڈو مور کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا، عمران خان صاحب اپنے طور پر بس سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں اس کی پیش بندی، اس کا ادراک یقیناً عسکری قیادت کو بھی ہے، سیاسی لوگوں کو بھی ہے، لیکن اس پہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. ابھی تک صرف بریفنگ ملی ہے، لیکن آگے کرنا کیا ہے یہ لاہے عمل جو ہے وہ ابھی شیئر نہیں ہوا ہے. مزید ضرورت ہے ڈیلیبریشن کرنے کی اور اس چیز کو اوپن اپ کرنے کی. وزیر اعظم کو اس پر مزید اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بات کرنی چاہیے. مسعود تھینک یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کہہ دینا کہ فارمل ڈیمانڈ نہیں آئی، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جو جان برینن آئے تھے سی آئی اے کے ہیڈ، اور جو وہ آ کے آرمی چیف سے ملے اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی سے ملے، اور پھر جو این ایس اے کی میٹنگ جنیوا میں ہوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے، اس میٹنگ کا حوالہ، اور پھر جو نیو یارک ٹائمز میں لکھا گیا، اور اس واپس جا کر جان برینن نے جو وہاں پہ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ ہم بیسز کی بات کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس ریجن میں بیسز حاصل کرنے کی بات پر مزید پروگرس ہوگی، لیکن ہمیں حوصلہ افزا رسپانس مل رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا. تو یہ ہم کنکلوڈ اگر کریں کہ نہیں نہ بیسز مانگے ہیں نہ ضرورت ہے، تو یہ تو غیر زیادتی ہوگی. لیکن میں رانا صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ ابھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ فارمل ڈائلاگ میں ڈیمانڈ نہیں کی گئی، لیکن پلس لینے کے لیے جو ایچ بی او کا ایک جرنلسٹ بھیجا گیا تھا، آپ اس کے سوال کو دیکھیں، اور اس کے سوال کے جواب میں کہا گیا ایبسلیوٹلی ناٹ. سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان سی آئی اے کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز افغانستان میں کرنے کے لیے پاکستان بیسز مہیا کرے گا؟ تو اس پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ سوال کا جواب تھا. امریکہ یہ جواب ایک جرنلسٹ کے ذریعے لینا چاہتا تھا ٹو فیل دا پلس کہ وہاں ماحول کیا بن رہا ہے، اور جو ان کی میٹنگز ہمارے ہائی اپ سے ہوئی تھی اس سے ان کو پلس پہلے مل چکی تھی. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، جو دوسری بات افغانستان کی ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور اس میں جو رانا صاحب کے خدشات ہیں یہ بالکل درست ہیں کہ افغانستان میں سچویشن اس وقت بہت فلوئڈ ہے. ایک نہیں شاید 2 3 4 میٹنگز کی ضرورت پڑے، اور ہو سکتا ہے اگلے 2 3 میٹنگز میں مزید پارلیمنٹیرینز کو یا ان کمیٹیز کو مزید اعتماد میں لینے کی ضرورت ہو، کیونکہ یہ فیصلہ نہ آرمی چیف کے کرنے کا ہے نہ ڈی جی آئی ایس آئی کے کرنے کا ہے، فیصلہ کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان. جنرل صاحب بالکل اس پوائنٹ پر نا جو آپ نے کہا کہ بالکل نہیں حکومت پاکستان کی اس کو ناکامی نہ سمجھا جائے، خارجہ پالیسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے. تو اس سے پہلے کہ علی نواز صاحب کے پاس ہوں، رانا صاحب آپ بھی اپنا اس میں موقف دیجیے گا کہ اگر ویسٹ یا امریکہ اس پر بات نہیں کر رہا ہم سے، تو امریکہ کیونکہ فیصلہ کر چکا ہے، اسے بھارت کی زیادہ ضرورت ہے. صدر اگر امریکہ کا فون بھی نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ٹھیک بات ہے یا پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بناتے ہوئے امریکہ کو قائل کر سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ انگیج ضرور ہو؟ دیکھیں جنرل صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے میری بات کے ایک حصے سے تو اتفاق کیا، اور دوسرے حصے جس سے اتفاق نہیں کیا، جو جنرل صاحب نے اپنا بیان کیا ہے بعد میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حصے کی جو ہے وہ تائید اس طرح سے بن جاتا ہے
کہ امریکہ جو ہے وہ جب یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ اسے ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل جنرل صاحب کی درست ہے. تو جب اسے ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے کیا اس نے بیس کیوں مانگنے ہیں؟ اس نے یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اور کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ کیوں مانگنا ہے؟ اور اگر وہ مانگے گا بھی تو وہ انڈیا سے مانگے گا یا اس کے قطر میں اس کا بیس ہے، بحری بیڑا اس کا ہے، اگر اس نے کوئی مداخلت کرنی بھی ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب افغانستان سے بالکل، جنرل صاحب نے صحیح لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جان چھڑا کے جا رہا ہے، بلکہ آج وہ جا چکا ہے. ٹھیک تو ہے. اب اسے اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ایسے رانا صاحب حالات ہماری پیدا خارجہ ہوں جس پالیسی کی ٹھیک ہے، اس بنیاد کے پر اوپر ہماری کوششیں وہ ٹھیک ہیں. خطہ ہب آف جو ہے وہ ٹیررسٹ بنے. دیکھیں خارجہ پالیسی میں بہت ساری جو ہے وہ گنجائش ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی، ان حوالوں سے بھی، کہ وہاں پہ جو ہے وہ مزید کام ہونا چاہیے. لیکن اس ایک بات کو کہ جی انہوں نے وزیر اعظم سے فون پہ بات نہیں کی، وہ ٹھیک ہے، وہ سیاسی طور پہ بیان ہو جاتا ہے، پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے. سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو، یہ افغانستان کے سلسلے میں اسے بیس چاہیے ہوں، اسے کوئی اور تعاون چاہیے ہو، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ 10 دفعہ وزیر اعظم سے بات کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بات کرنے کا تعلق جو ہے وہ وزیر اعظم کی اہمیت یا اس کی عدم اہمیت سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ امریکہ کو کوئی پاکستان سے اب مزید کوئی چیز چاہیے یا نہیں چاہیے. اور میں بالکل اس موقع پہ دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اب جا چکا ہے، اسے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور علی نواز اعوان صاحب، اپریشیٹ کرنا چاہیے جس تحمل اور بردباری کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب اس معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں. جو حقیقت ہے اسی پر بات کر رہے ہیں، کوئی پوائنٹ اسکورنگ اس معاملے پر نہیں ہے. تو اپوزیشن کے اس کردار کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک بات، ہم بالکل اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جو اپوزیشن کا رول ہے، اور بنتا بھی یہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس میں یمن فوج بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، اور وہ بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس میں گئے تھے، اور ہم نے اس وقت پھر پارلیمنٹ کے فورم سے پرائم منسٹر نے ایک تقریر کر کے بتایا تھا کہ ہم پہلے بھی لوگوں کی جنگ کے اندر شامل ہو کے پاکستان کے اوپر اس کے جو امپیکٹ آتے ہیں وہ بہت تباہ کن ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور وہ پارلیمنٹ کی مشترکہ اقرارداد پاس ہوئی تھی اور یمن پاکستان کی فوج نہیں گئی تھی، اور ہمارے تعلقات پھر بھی سعودی عرب کے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک رہے تھے. ہمسایہ ملکوں کے ساتھ نواز ہمارے شریف صاحب کا دور تھا، اور نواز شریف کی صاحب کی حکومت نے جو میں ہے، یہی بات کر رہا ہوں، میں جی یہی بات بالکل کر رہا ہوں، اسی بات کو کر رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس وقت بھی اپوزیشن نے بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا. بالکل. ابھی افغانستان میں امن کے لیے ہمیں بڑا انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ مشرف صاحب کی پالیسیز کو جو آپ ضروری، ہاں ٹھیک ہے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن اس جنگ میں نہ جانا یہ ہمارے شاید بس میں نہیں تھا. جنرل صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب، بڑی حوصلہ افزا باتیں ہیں کہ اپوزیشن بھی بڑی میچورلی اس پر بات کر رہی ہے، حکومت بھی اس کی پیش بندی بھی ہے، اور ساری چیزیں ذہن میں، ہماری عسکری قیادت نے سب کو بریف بھی کیا ہے. چلیں چھوڑ دیتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں کیا کچھ ہوا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، کچھ تیاری بھی نظر آ رہی ہے، اور اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا. تو پاکستان کے لیے ہمیشہ ماضی میں بہتر ہی ہوا ہے، جب بھی پابندیاں لگی ہیں پاکستان خود کفالت کی طرف گیا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، مزید مستحکم ہوا ہے. تو اس سے بھی ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پابندیاں لگ جائیں تاکہ ہماری تھوڑی غیرت اور حمیت جاگے، اور ہم قرض لے کر زندگی گزارنے کی بجائے، قرض لے کر پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی بجائے، قرض لے کر بڑے بڑے لینڈ مارکس اور پیرامڈز بنانے کی بجائے ہم اپنے وسائل کے اندر رہنا سیکھیں. اور یہ جو لیوش لائف سٹائل ہے، اور پرٹیکولرلی جو ایوان اقتدار میں جس طریقے سے پیسے کو اڑایا جاتا ہے، اس ساری چیز سے ہم باز آ جائیں اور اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں. یہ ایک بلیسنگ ہوگی ڈسگائز میں. لہٰذا اگر پابندیاں لگتی ہیں تو یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، پولیٹیکل ایلیٹ کو یہ حق ہمیں دینا پڑے گا کہ جب 98 کے دھماکے ہوئے تو ہم پر 3 سال کے لیے سینکشنز لگ گئی تھی. ان میں نہ پاکستان کنگال ہوا تھا نہ فاقے ہوئے تھے.
کچھ غلط ڈیسیجن گورنمنٹ نے کیے, ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے اور کچھ اور اس طرح, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں نہ قید سالی ہوئی, نہ فاقے ہوئے, نہ خانہ جنگی ہوئی, اور ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے. پھر جب نیشنل انٹرسٹ میں بات پہلے ہو چکی ہے, یمن میں فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ تھا, تو پارلیمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور ہم اس کو فیس کر سکے. ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جب پریزنٹ گورنمنٹ پر دباؤ آیا اور ہمارے دوست ملک نے $3 ارب ہم سے واپس مانگ لیے جو لمبے عرصے کے لیے دیے گئے تھے لیکن شارٹ نوٹس پر, تو حکومت نے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کیا اور وہ ڈالرز تو واپس کر دیے لیکن اپنے اصولی موقف پر کمپرومائز نہیں کیا, اور اب بھی حکومت اپنے اصولی موقف پہ کھڑی ہے. لہٰذا اگر پابندی لگتی ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی. کیری لوگر بل بھی ہمارے خلاف پاس ہوا, پریسنر امینڈمنٹ بھی آئی, مکمل سینکشنز بھی لگیں, اور ایف اے ٹی ایف میں ہم کو پہلی دفعہ نہیں گئے, اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں. لہٰذا کوئی قیامت نہیں آئے گی. اپنے گھر کو درست کریں, اپنی اسٹریٹجک سمت کو درست کریں, تو امریکہ خدا نہ خواستہ نہ وہ خدا ہے نہ ہمارا رزق وہ روک سکتا ہے. سینکشن لگیں گی تو اس کو فیس کریں گے ایز اے نیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, سوورینٹی کی قیمت نہیں لگانی چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی اس پہ کر لوں کہ ملک کے اندر جب جمہوریت مستحکم ہوتی ہے اور جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر فیصلے زیادہ دلیرانہ طریقے سے لیے جاتے ہیں, اور یہ ثابت ہوا. مشرف صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا, کیونکہ مشرف صاحب کو اپنی حکومت کا دوام بھی چاہیے تھا, امریکہ کی طرف سے دھمکی بھی بڑی سخت تھی کہ آپ کو اسٹون ایج میں بھیج دیں گے اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا. پھر یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے نیچے ساری فوجیں آئی تھیں, مگر جب جمہوری حکومت آئی, سلالہ کا واقعہ ہوا, تو رویہ پاکستان کا بالکل مختلف تھا. تو رانا صاحب تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ قوت رکھتی ہیں سخت فیصلے کرنے کی. نہیں دیکھیں, اس میں جب بھی کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا ایرا ہوتا ہے تو اس میں کم از کم جو ہے وہ کوئی حکومت اپنے طور پہ, کوئی وزیر اعظم اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا, اسے پارلیمنٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں گیا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پابندیاں لگتی ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں پھر فیس کرنا چاہیے, قوم کو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور یہ بالکل درست ہے کہ 79 میں اگر اس وقت کوئی پارلیمنٹ ہوتی اور ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اپروول کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ فیصلہ نہ ہوتا. جو فیصلہ آج 41 سال بعد بھی ہمارے سامنے اسی طرح سے خطرے کی علامت بن کے کھڑا ہے, آج اس وقت جو صورتحال تھی آج پھر ہم اسی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات اگلے 6 ماہ یا سال میں جو انالیسز ہیں, جو باخبر لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے حالات ہونے والے ہیں. اور اگر وہاں پہ ٹی ٹی اے جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان, یہ اس کی کزن ہے, تو پھر وہ وہیں تک محدود رہتے ہیں یا پھر اس طرف کو جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اوپر پارلیمنٹ کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ عسکری اور سیاسی قیادت کو جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس وقت اگر اس جنگ میں انوالو ہونا جو ہے وہ غلطی تھی تو اس بات پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ اب اس سے بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا جو ہے یہ بھی کہیں ہماری دوسری غلطی نہ ہو جائے. رانا صاحب یہاں پر ہمیں گفتگو کو روکنا ہوگا, ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ خدا حافظ بھی کہنا چاہوں گا. علی نواز اعوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسے بھی حالات ہوں الحمدللہ پاکستانی قوم, حکومت, اپوزیشن, عسکری قیادت, سیاسی قیادت, عوام سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. خاص طور پر اگر بیرونی چیلنجز ہوں, دشمن کا سامنا ہو تو پاکستان ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے. اندر جو ہماری خامیاں موجود ہیں ان کو بھی اوورکم کرنا چاہیے, اور سیاسی خلفشار یا سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے بھی اگر کوئی کردار حکومت کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے تو حکومت کو وہ بڑھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی ذمہ داری اس میں زیادہ ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.